Assalamu alaikum. My name is Architect Shaukat Ali. Today's lecture is about site analysis in architecture part 2. ये site analysis in architecture part 2 है. इससे पहले part 1 किया गया. There are 6 parts of site analysis in architecture. Site analysis बहुत important है, इसलिए एक lecture में ये cover नहीं होता, तो इसलिए इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है. आपको अगर कम्प्लीटली साइट एनालिसिस के बारे में जानना है तो आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक कंप्लीट आप देखें, तब आपको साइट एनालिसिस का मुकम्मल नॉलेज हासिल होगा. तो अभी साइट एनालिसिस पार्ट 2 डिस्कस करते हैं. डेस्कटॉप स्टडी. डेस्कटॉप स्टडी है क्या बेसिकली, यानी जब भी आप साइट एनालिसिस के लिए जाते हैं तो आपको पहले से तैयारी करनी है, आपने स्टडी करनी है. यानी साइट एनालिसिस में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो आपने साइट एनालिसिस से हासिल करनी है. तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको एक होमवर्क करना पड़ता है. आपको डेस्कटॉप स्टडी करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप वहाँ पे जाके कुछ भूल ना जाएं और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर लें. तो इसके लिए ये याद रखें कि इसके लिए आपके पास एक ओएस मैप, यानी कि जो एक यानी बेसिकली ये ओएस मैप होता क्या है, ये एक सर्वे मैप होता है और ऑर्डिनेंस सर्वे मैप होता है. यानी इसमें ये ब्रिटिश में या ऑस्ट्रेलिया में ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. यहाँ पे तो आपको सर्वे डिपार्टमेंट से मैप हासिल हो जाता है जिसको सर्वे मैप कहते हैं. तो वो मैप आपको उस जगह का पता होना चाहिए. उस इंफॉर्मेशन आपने अगर साइट एनालिसिस करनी है और बहुत बड़ी साइट को एनालाइज करना है तो उसके लिए फिर ये मैप ज़रूरी है. लेकिन अगर आपके पास छोटी साइट है तो उसके लिए भी आपके पास मैप का होना ज़रूरी है ताकि आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स को फिगर आउट कर सकें और उनको देख सकें कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपने देखने हैं या क्या है उसके. तो उसके लिए भी आपको मैप चाहिए. तो जो भी इनिशियल मैप है, यानी जो ऑर्डिनरी सर्वे मैप है या ऑर्डिनरी सर्वे मैप है, वो आपके पास होना चाहिए. और उस मैप को आपने अपने साथ कैरी करना है और उस पर आपने वर्कआउट करना है कि आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन साइट पे जाके हासिल करनी है. क्योंकि एक चेक लिस्ट बनानी है आपने. उस चेक लिस्ट को आपने उसी मैप के मुताबिक बनाना है और फिर उसके बाद आपने जो जो इंफॉर्मेशन हासिल करनी है उन तमाम की एक लिस्ट बनानी है. तो ये वर्कआउट करने के बाद ही आप साइट पे जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन या यानी अच्छी नेसेसरी नॉलेज जो है वो आपको हासिल हो जाएगा. और अगर आप वैसे ही चले जाएंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू get the complete data and information about that site. तो इसमें सबसे पहले तो आपको लोकेशन मैप, यानी आपके पास जो जियोलॉजिकल मैप होना चाहिए टू डिस्कवर predominant type of soil rock on the site. ठीक है, तो आपके पास जियोग्राफिकल मैप, जिससे आप उस सॉइल के बारे में लें और इंफॉर्मेशन लें. यानी सॉइल की टाइप क्या है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है, वो इंफॉर्मेशन आपने लेनी है. लोकेशन में ये लोकेशन मैप में या लोकेशन के अंदर फिर ये बहुत सारे आगे यानी फीचर्स आ जाते हैं जिसमें लोकेशन के अंदर जो है वो जियोलॉजिकल मैप होता है. और जियोलॉजिकल मैप बेसिकली सॉइल या रॉक की टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, उसकी
سوائل کی بیئرنگ کیپیسٹی کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا کہ یہ سوائل راکی سوائل ہے یا سافٹ سوائل ہے، اس کی بیئرنگ کیپیسٹی کیا ہے، یہ جیولوجیکل میپ سے آپ کو یہ انفارمیشن آپ نے جو جیولوجیکل میپ آپ نے بنانا ہے جس میں یہ انفارمیشن آپ نے بتانی ہے۔ اچھا، ایریل فوٹوگراف ہے یا میپس ہیں جس میں کہ آپ گوگل کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو دوسرا سرچ انجن ہے بنگ، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس سے آپ ایریل فوٹوگراف یا میپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اینڈ کوائٹ ڈفرینٹ ایریل امیجز، ہسٹوریکل میپس کین آلسو بی انٹرسٹنگ، اور ہسٹوریکل میپس بھی آپ پرانے میپس جو ہیں وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سو یو کین گیٹ دیز انفارمیشنز فرام دا گوگل اور بنگ۔ ڈسٹینسز اینڈ ٹریول ٹائم بٹوین دا سائٹ اینڈ ادر لوکیشنز آف امپورٹنس، یعنی سائٹ کے گرد جو امپورٹنٹ لوکیشنز ہیں، جیسے فار ایگزامپل یونیورسٹی ہے یا کوئی شاپنگ مال ہے یا کوئی اسکول ہے یا کالج ہے یا کوئی بھی امپورٹنٹ لوکیشن ہے، وہاں سے آپ کی سائٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، وہ کتنا ہے، وہ بھی آپ نے لوکیشن میپ میں شو کرنا ہے ان ڈسٹینسز کو بھی، کہ آپ کی سائٹ کے سینٹر سے جو ڈسٹینس ہے یعنی اس لوکیشن تک، یعنی اس بلڈنگ تک جو آپ کے نیبرہڈ میں موجود ہے، اس کے درمیان جو امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں، جو عام لوکیشنز ہیں، ان کا اور آپ کی سائٹ کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، یہ ڈسٹینسز بھی آپ نے لوکیشن میپ میں بتانی ہے۔ تو لوکیشن میپ میں آپ نے ایک تو جیولوجیکل میپ بنانا ہے، ایک ایریل فوٹوگراف میپ بنانا ہے۔ ایریل فوٹوگراف میپ جو ہے وہ گوگل ارتھ سے حاصل ہو جاتا ہے، اور اس پہ آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے، کام کرنا ہے، اس میں ہسٹوریکل بلڈنگز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، ڈسٹینسز بٹوین دا سائٹ اینڈ ادر لوکیشنز آف امپورٹنس، وہ آپ نے بتانی ہے۔ لیگل انفارمیشن، لیگل انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اتھارٹی ہے وہاں پہ، اس اتھارٹی سے آپ نے لیگل ڈاکومنٹ لینا ہے، اس میں جتنے بائی لاز ہیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے، یعنی رائٹ آف ویز، راستہ کتنا چھوڑنا ہے، ہائٹ آف ایکسس، کتنی ہائٹ پہ ہونی چاہیے بلڈنگ، یا بلڈنگ کتنی ہائٹ پہ ہیں، یعنی جو ٹاؤن اور کنٹری پلاننگ کی ریسٹرکشنز ہیں کہ کہاں کہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے، نہیں کرنی، اور کتنے ایریا میں آپ نے کرنی ہے، یہ ساری انفارمیشنز لیگل انفارمیشنز ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہسٹری آف دا سائٹ کے بارے میں آپ نے جاننا ہے کہ اس سائٹ کی ہسٹری کیا ہے، یعنی اینی تھنگ یو کین یوز ٹو انفارم یور ڈیزائن، اینی ٹنل، ٹھیک ہے، ڈس یوزڈ مائنز، جو مائنز آلریڈی یوز ہو چکی ہیں، وہ جو ٹنلز ہیں وہاں پہ جو آرکیالوجیکل انٹرسٹ کی سائٹس ہیں، وہ ساری کی ساری ہسٹوریکل ڈیٹا ہے، وہ انفارمیشن آپ نے حاصل کرنی ہے۔ اور ہسٹوریکل یوز آف دا سائٹ، یعنی گڈ انڈسٹریل پروسیس کین کنٹیمنیٹ دا لینڈ، یعنی ہسٹوریکل یوز آف دا سائٹ مینس کہ ہسٹری میں اس سائٹ کا کیا یوز کیا گیا، یا ہسٹوریکل یعنی اس لوکیشن کا کیا یوز ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ گڈ انڈسٹریل پروسیسز ہیو کنٹیمنیٹڈ دا لینڈ، یعنی اگر وہاں پہ انڈسٹری تھی تو اس نے اس لینڈ کو کافی کنٹیمنیٹڈ کر دیا ہوگا، یعنی یہ بھی ہسٹری آپ دیکھنی پڑے گی کہ اس سائٹ کی ہسٹری کیا ہے، اس سائٹ کا ہسٹوریکل یوز کیا ہے، کہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری وغیرہ تو نہیں تھی، یا وہاں پہ کوئی ایسی ہیزرڈس بلڈنگ تو نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ جو لینڈ ہے، یہ جو ہماری سائٹ ہے، یہ کنٹیمنیٹڈ ہو جائے، خراب ہو جائے۔ تو یہ لیگل انفارمیشنز ہیں نمبر سیکنڈ پہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کنٹرولز، یعنی کہ ان دا سائٹ سبجیکٹ ٹو اینی اسپیسیفک پلاننگ کنٹرول، جو بائی لاز ہیں اس کے بارے میں ہے، جس سے ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ کتنی ہائٹ پہ بلڈنگس ہونی چاہیے، بلڈنگ کی یعنی سیفٹی اور ہیلتھ میئرمنٹ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن، یعنی یہ ساری کی ساری انفارمیشنز آپ کو
بائی لاز میں مل جاتی ہیں، اور یہ جو بائی لاز ہیں جو اتھارٹی وہاں پہ ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، تو ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان ڈاکومنٹ سے، ان بائی لاز سے یہ ڈیولپمنٹ کنٹرول کے جو لاز ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں. یہ سارا کا سارا لیگل انفارمیشن ہے. لیگل انفارمیشن کا ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے سائٹ سے متعلق، کیونکہ جب تک لیگل انفارمیشن ہمیں نہیں معلوم ہوں گی، ہم جو بھی بنائیں گے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اس اتھارٹی میں. اور بائی لاز کا بھی خیال رکھنا ہے اور ریسٹرکشنز کا بھی خیال رکھنا ہے جو آلریڈی اس لاز میں موجود ہیں. Utilities determine whether the water, electricity, gas, telephone, sewerage and other services are connected to the land. یہ دیکھنا ہے کہ جو لینڈ ہمیں ہے یا جو ہماری سائٹ ہے اس سائٹ کے ساتھ واٹر کا کنیکشن ہے، الیکٹریسٹی ہے وہاں پہ، گیس ہے وہاں پہ، ٹیلی فون کنیکشن ہے، سیوریج سسٹم ہے وہاں پہ. تو یہ انفارمیشن بھی آپ نے حاصل کرنی ہے. کلائمیٹ کے بارے میں انفارمیشن، کلائمیٹک کنڈیشن آف دا سائٹ، سن پاتھ اینڈ اینگلز، از دا ایریا سسیپٹیبل ٹو فلڈنگ، کیا وہاں پہ فلڈنگ کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ اگر فلڈنگ ہے تو اس کو رسک ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہوں پہ جو ریزیڈینشیل کنسٹرکشن ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو کلائمیٹک ڈیٹا اس لیے امپورٹنٹ ہے، اور فلڈ کی اور یہ ساری انفارمیشنز ہمیں کلائمیٹک ڈیٹا سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ کلائمیٹک ڈیٹا کا حاصل ہونا بھی بہت ضروری ہے. جنرل انفارمیشن بٹ امپورٹنٹ انفارمیشن، یعنی کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جو امپورٹنٹ تو ہوتی ہیں لیکن جنرل انفارمیشنز ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر سم انفارمیشنز آر ناٹ فریلی اویلیبل بٹ اے کلائنٹ اور لیگل ریپرزینٹیو شوڈ بی ایبل ٹو کلیریفائی اینی ایشوز. یعنی کلائنٹ نے جاننا ہوتا ہے اس سائٹ کے بارے میں، اس لیگل انفارمیشن کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر رائٹس آف لائٹ، رائٹ آف ویز، یعنی کون کون سی جگہ سے ہم نے راستہ دینا ہے، کون کون سی جگہ پہ لائٹ دینی ہے، کون سے لیگل رائٹس ہیں، یا جو ٹیننٹس ہیں، کرایہ دار ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو لیگل رائٹس ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دینا. حالانکہ یہ انفارمیشنز جنرل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن دیز آر ویری امپورٹنٹ انفارمیشن وچ کین بی obtained from the site analysis. There are many more things to look at. یہ ساری کی سارا جو ہوم ورک ہے یہ آپ کو پہلے سے ہی یعنی کرنا ہے، تاکہ جب آپ وہاں پہ سائٹ پہ جائیں تو سائٹ پہ جا کے آپ کو یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو آپ نے یہاں پہ ورک آؤٹ کی ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے اور کوئی چیز مس نہ ہو جائے. There are many more things to look at. یعنی بہت ساری اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. یعنی بٹ ہوپ فلی دس ول گیو یو اے اسٹارٹنگ پوائنٹ فار گیٹنگ دا بیسٹ آؤٹ آف آور سائٹ وزٹ. ٹھیک ہے، نیکسٹ سیکشن میں ہم مزید یعنی دوسری چیزوں کے بارے میں یعنی انفارمیشن حاصل کریں گے. یعنی یہ جو لیکچر نمبر 2 تھا، یعنی اس لیکچر کا بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ کو پہلے سے کام کرنا ہے، بیسک انفارمیشن یا چیک لسٹ بنانی ہے، اور آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، اور ڈیسک ٹاپ ورک آپ نے کر کے ہی آپ نے سائٹ پہ انالیسس کے لیے جانا ہے، اور تمام چیک لسٹ کو انفارمیشنز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ انفارمیشنز آپ نے حاصل کرنی ہے. تو ان انفارمیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلائمیٹ کے بارے میں تھا، یوٹیلٹی کے بارے میں تھا، لیگل انفارمیشن، لوکیشن کے بارے میں. یہ ساری کی ساری انفارمیشن اس کے بارے میں پہلے سے ہی آپ ایک چیک لسٹ بنا لیں، تاکہ وہاں پہ سائٹ پہ جا کے آپ کو آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ پوری انفارمیشنز لے کر آ جائیں. تھینک یو ویری مچ.